बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज जिक्र करेंगे, आज 25 जुलाई है, ठीक 2 साल कबल इसी दिन जनरल इंतखाबात मुनक्किद हुए थे, जिसके बाद पीटीआई को कामयाबी हासिल हुई थी। पीटीआई ने इक़्तिदार में आने से पहले करप्शन के खात्मे का नारा लगाया था और एहतसाब की बात की थी, और हम देखते हैं कि इस एहतसाब के अमल को बाकायदा तौर पे पीटीआई जब हुकूमत में आई तो शुरू भी किया गया। ये एहतसाब का अमल कहाँ तक पहुँचा, आज पर्टिकुलरली इस पर फोकस करेंगे। आज चेयरमैन नैब की जानिब से एक जवाब जमा कराया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने कहा है कि करप्शन के मुकदमात पर 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं। साथ उन्होंने हुकूमत से शिकायत भी की है और कहा है कि हुकूमत को कई मरतबा हम कह चुके हैं कि नैब अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए, लेकिन हुकूमत इस पर कान नहीं धरती है। दूसरी जो उन्होंने बात की है उस जवाब में ये भी लिखा है कि हर एहतसाब अदालत औसतन 50 मुकदमात सुन रही है और लाहौर, कराची, रावलपिंडी, बलूचिस्तान और दीगर मुल्क के इलाकों में नई एहतसाब अदालतें कायम करने की ज़रूरत है, ताकि करप्शन के जो मुकदमात हैं उनका फ़ैसला तेज़ी से आ सके। पीटीआई ने एक तो ये नारा लगाया था करप्शन फ्री पाकिस्तान का। आज जब 2 साल होने को हैं तो हम ये बात करेंगे कि ये करप्शन फ्री पाकिस्तान किस हद तक हुआ है, और ये जो मुकदमात इतने ज़्यादा कायम किए गए हैं इनकी क्या अपडेट्स हैं, ये कहाँ तक पहुँचे हैं, और क्या वाकई सही मानों में जिस तरह पीटीआई नारा लगा के आई थी कि हम एहतसाब के अमल को शुरू करेंगे और जिसने इस मुल्क को लूटा है उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे, तो वो वाकई पहुँचाया भी जा रहा है या नहीं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पैनलिस्ट, बहुत सीनियर पैनलिस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ, इनका साथ देंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सीनियर माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जस्टिस नासरा की जाने मैं बढ़ूंगा और वेरी क्विकली, मैडम किस तरह से देखती हैं आप, पीटीआई ने नारा लगाया था एहतसाब का, उसके बाद हमने देखा है कि एहतसाब के अमल को बाकायदा तौर पर शुरू भी किया गया। 2 साल आज होने को हैं, इस एहतसाब के अमल को आप किस तरह से देख रही हैं? ज़ाहिर तो ये नजर आता है कि ये पिक एंड चूज का मामला है, किसी को ये पकड़ लेते हैं, किसी को ये नहीं पकड़ते, और जो एहतसाब है उसमें वो 30 दिन वाला तो सवाल ही नहीं। हर जो पार्टी ने इलेक्शंस में शराकत की थी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये रखा था कि हम ये जो कानून है इसको हम तब्दील करेंगे, नया कानून बनाएंगे। बल्कि नया कानून ऑलरेडी पार्लियामेंट में मौजूद है, लेकिन हर एक शख्स छोड़ता है कि मैं अपनी आंख के शतीर को पहले देखूं और देखूं कि ये काबिल अमल भी है या नहीं, तो बनाने को तैयारी। अब ये कहा जाता है कि इसी कानून में हम तब्दीली ले आए, जिसकी बुनियाद ही गलत रखी गई हो उसमें आप तब्दीली लाएं। आपने लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखा है, आज भी वो एक तरफ को झुका हुआ है, इसलिए कि उसकी बुनियाद नहीं सही। ये कानून असरे नाव बनना था और इसको बनना चाहिए था 10 साल पहले, लेकिन किसी ने नहीं बनाया। तो मैडम फिर तो ये पीटीआई की जिम्मेदारी हुई ना कि नया कानून लेजिस्लेशन तो करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और वो लेजिस्लेशन ये इनके मैनिफेस्टो में था जी जी, लेकिन इन्होंने नहीं किया। ठीक हो गया। अमजद शेख साहब, आप किस तरह से देखते हैं, एक तो करप्शन फ्री पाकिस्तान की जो बात की गई थी, आप क्या समझते हैं किस हद तक हमने उस जो नारा है उसमें कामयाबी हासिल की, और अब के मौजूदा हालात के मुताबिक क्या उस पर अमल दरामद पीटीआई हमें करती नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अमल दरामद किसी हद तक है। नारा ये था कि हम इनको जेलों में डालेंगे, इनसे पैसे निकलवाएंगे। पैसे निकलवाने का काम तो हुआ नहीं, क्योंकि केसेस जो हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे नहीं। आप सोचिए कि पहले दौर में कभी तवक्को कर सकता था कोई आदमी कि इन लोगों पे हाथ डाला जाए जिनको आज जो केसेस भुगत रहे हैं, उन पे हाथ डालना तकरीबन मैं समझता हूँ तसव्वुर में किया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि हमारे मुल्क में जो करप्ट माफिया है वो इतनी मजबूत है कि आज रियासत से ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल। आप देखिए कि कवानीन बनाने के लिए जिनके ऊपर बिलियंस के हैं इल्जामात, वही नैब का कानून बनाएंगे। इससे बड़ी और सितम ज़रीफी क्या हो सकती है? ये तो हमारी हालत है कि हम तवक्को उनसे कर रहे हैं कि वो बड़ा इफेक्टिव कानून बना देंगे हमारी अदालतों के लिए। और फिर ये देखिए कि आज जो नैब है इसमें एक भी आदमी वो नहीं है जो पीटीआई ने रखा हो, ये सारे वो हैं जो पीछे से चले आ रहे थे। तो उनकी वफादारियां भी उधर हैं। वो केसेस को कमजोर केस बनता है, कमजोर रेफरेंस बनता है, एक गूंगा वकील खड़ा किया जाता है जो जाके अदालत में केस भी नहीं लड़ता। तो आप कैसे सजा कैसे दिलवाएंगे? इसमें पीटीआई क्या करे भाई? और फिर
جب ایک کیس بڑا سالڈ نظر آتا ہے تو اس پہ فرد جرم عائد کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس اتنے زبردست ہیں. یعنی ابھی یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس ہے، 7 مہینے ہو گئے ہیں وہ جناب فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. روز عدالت لگتی ہے لیکن وکیل صاحب یا رانا صاحب کسی نہ کسی بہانے اس دن غائب ہو جاتے. تو آپ سوچئے کہ انصاف کدھر جائے گا. اور پھر ارشد ملک جیسے جج بھی موجود ہیں جن کے اوپر انفلوئنس آپ کا چلتا ہے، ان کو لگا دیں آپ تو آپ جیسا چاہیں اپنے کیس کا رخ موڑ دیں. تو جہاں آوے کا آوا بگڑا ہو، جہاں اتنا بڑا بگاڑ ہو، اس پہ توقع کرنا کہ یوں احتساب ہو جائے گا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی ریاست آج بچی ہوئی ہے تو وہ بڑی بات ہے، کیونکہ جو مافیا ہے وہ ریاست سے زیادہ مضبوط ہے. کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جہاں اقتدار اور جرم اکٹھا ہو جاتا ہے ایک جگہ پہ، وہاں شواہد نہیں ملتے، وہاں ثبوت آپ کو نہیں ہاتھ آتے. یہاں مسئلہ یہی ہے کہ جو حکومت میں بیٹھتا ہے وہ کاروائی شروع کرتا ہے، کرپشن وہ کرتا ہے. نتیجہ یہ کہ وہاں ثبوت نہیں ہے، شواہد نہیں ہے. تو یہ شواہد حاصل کرنا جو ہے وہ جوئے شیر ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ان حالات میں، اور پھر معاشرہ آپ دیکھیے کہ ہر فرد جو ہے وہ کرپٹ کی سائڈ پہ ہے. مجھے آپ کو سب کو نظر آتا ہے کہ میاں نواز شریف کی بے پناہ جائیدادیں باہر ہیں، زرداری صاحب کی ہیں، سب ہمیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں. عدالتوں میں جعلی ڈاکومنٹس جمع کراتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن پھر بھی وفاداریاں لوگوں کی موجود ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ ایک معاشرہ ایسا بن چکا ہے جہاں پہ جو اخلاقیات ہیں، جو ویلیوز تھیں، ان کی قدر نہیں رہی ہے، پیسے کی قدر ہے. جس معاشرے میں آپ دیکھیے کہ رمضان کے مہینے میں گناہ بخشوانے کی بجائے قیمتیں 6 گنا بڑھ جائیں اور غریب آدمی افطاری کے لیے ایک پھل کا ٹکڑا بھی نہ لے سکے، اور باہر عیسائی ملکوں میں تو مسلمانوں کے لیے وہاں پہ لگی ہوں سیلز لگ جائیں، تو پھر اخلاقیات کا فرق تو موجود ہے نا. تو یہاں پہ یہ بھی بڑی مشکل ہو چکی ہوئی ہے کہ کرپٹ آدمی کو کرپٹ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی حمایت میں دنیا کھڑی ہے. میں ناصرہ بہن یہ بہتر جانتی ہوں گی، لاہور میں ہمیں اس بات کا اندازہ تھا، میں بچپن میں دیکھتا تھا جب، تو ہماری دادی یہی کہتی تھی کہ فلاں آدمی کے گھر میں رشتہ نہیں لے کے جاتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا باپ رشوت لیتا ہے. تو اس زمانے میں اس کو تقریباً معاشرے سے باہر رکھا جاتا تھا. آج یہ تو پوچھتا ہی کوئی نہیں. پیسہ ہونا چاہیے معاشرے میں، اسی کی عزت ہے، وہ حاکم ہے، اسی کا کنٹرول ہے، وہ لوگوں کی پوسٹنگ بھی کرواتا ہے، وہ اپنی مرضی کے جج لگواتا ہے. تو یہ اتنا بڑا بگاڑ ہے کہ شاید میرا خیال ہے عمران خان معصوم تھا، شاید وہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ بگاڑ اتنا بڑا ہے، اس کو ٹھیک کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے کوئی تھوڑا بڑا انتظام چاہیے. عارف چودھری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یو آر اے پریکٹسنگ لائر، ٹھیک ہے، کہ جس طرح سے نیب کیس پرسیو کرتی ہے اور جس طرح سے اب بھی جواب بھی جمع کرایا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 سالوں میں اگر پی ٹی آئی کی کارکردگی کو دیکھا جائے اور نیب کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو ہو از پرفارمنگ بیٹر؟ اور یہ جو کرپشن فری پاکستان کا جو یہ نعرہ ہے، اس پر امپلیمنٹیشن کون سی آپ کے نیب کا ادارہ زیادہ امپلیمنٹ کر رہا ہے یا حکومت پاکستان یعنی پی ٹی آئی کی حکومت زیادہ امپلیمنٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی بلیم گیم میں بھی چل رہے ہیں. زید صاحب، آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے، بلکہ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ کیا ٹیلی ویژن پہ، میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ نیب بہتر پرفارم کر رہی ہے یا پی ٹی آئی؟ بالکل. مطلب یہ پھر بہت زیادہ یعنی آسان ہو جائے گا یہ بتانا کہ کون زیادہ بہتر پرفارم کر رہا ہے. جہاں تک ادر وائز پرفارمنس کا تعلق ہے، وہاں ہمیں کسی کی پرفارمنس نظر نہیں آتی. سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ کی بات کروں گا. یہ چیزیں جن کی طرف نشاندہی کرائی ہے جنرل صاحب نے، یہ چیزیں تو موجود تھیں، کرپشن تو موجود تھی، اور اسی وجہ سے لوگ بھی کنونس ہوئے کہ ایک شخص ایسا آ رہا ہے کہ جس کا اپنا ماضی بے داغ ہے، اس لحاظ سے چونکہ اسے کوئی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا، ایسا کھیل کھیلتا تھا تو کھیل میں اچھا تھا وہ اور آنیسٹ تھا، وہ اس کام میں شامل نہیں تھا جو باقی اس کے پلیئر جو ہے بعد میں آئے اور انہوں نے کیا. تو اس لحاظ سے لوگ اس کے اوپر کافی عاشق تھے کہ جی کمال ہے کہ جی ایسا شخص آ رہا ہے جو جناب تبدیلی لے کے آئے گا، اور تبدیلی بھی ایسی کہ جس میں کرپشن فری پاکستان ہوگا. جہاں تک اس شخص کا تعلق تھا، اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی ویژن تھا نہیں. پاکستان جو ہے ظاہر ہے دنیا میں جہاں کرپشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، اور جس طرح اسٹیٹ کو رن کرنا ہوتا ہے اس میں صرف
ون پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہوتا، اس کو ساتھ ساتھ آپ لے کے چلتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان کے پاس تھی نہیں، اور سارے کا سارا فوکس جو تھا وہ اسی کرپشن فری پاکستان پہ تھا. بعد میں جب وہ حکومت میں آئے تو پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس نہ علم تھا، نہ پلاننگ تھی، نہ ول تھی. یہ صرف ایک ایسی بات تھی کہ جو ڈٹ کے وہ تقریریں کرتے رہے، اور ٹیم تک کے بارے میں وہ کنسرن نہیں تھے کہ ہمارے پاس ٹیم کیا ہے اور کیا ہم یہ کچھ کوئی انفارمیشن بھی نہیں تھی. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ جو ٹیم وہ لے کے آئے یہ سارا کچھ ہوتا ہے ٹیم کی بنیاد پر. جو وہ دیکھیں نا جملے بولے انہوں نے وہی جو وہ اس میں میچ گیمز میں سپورٹس میں استعمال کرتے تھے کہ جناب ہم لا رہے ہیں پنجاب میں وسیم پلس لا رہے ہیں. یعنی آپ کس حد تک مذاق کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ آپ ایک پاپولر لیڈر ہوتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے کہا جی یو ٹرن لینا جو ہے یہ ایک اچھے لیڈر کی علامت ہوتی ہے. یو ٹرن ان فیکٹ ایک ایسا محاورہ ہے یا ایک ایسی بات ہے جو اخلاقی طور پر بہت بڑی گراوٹ کی بات ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کمٹمنٹ سے آپ پھر جاتے ہیں. تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے لیڈر کی علامت ہے. تو خیر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ آپ کو جس انداز میں پی ٹی آئی کے لوگ نظر آئے، یعنی آپ کا وزیر جو ہے ہوا بازی کا وہ پوری کی پوری آپ کی پی آئی اے کو ختم کر دیتا ہے. یعنی آپ کے اپنے لوگ جو ہے انہوں نے یہ سارے معاملات ہیں. بالکل اگر فوکس کیا جائے صرف کرپشن کے حوالے سے تو ڈو یو تھنک کہ ہمیں کوئی پروگریس نظر آتی ہے؟ بیکاز ایک نعرہ ایسا ہے جس کا اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ انہوں نے احتساب کا عمل کا نعرہ لگایا اور وہ کسی نہ کسی حد تک شروع بھی ہوا. امجد شعیب صاحب نے بھی اسے سیکنڈ کیا. نہیں، بات یہ ہے کہ جو وہ گرفتاریاں جو ہوئی ہیں وہ اس سے پہلے شروع ہو گئی تھیں. یعنی حکومت آنے سے پہلے نواز شریف صاحب کا سارا سلسلہ ہو چکا تھا اور زرداری صاحب کے کیسز جو ہے وہ میچور ہو چکے تھے. ہمیں تو یہ نظر آتا کہ ان کے دور میں یہ جو آپ ایشوز ریز کیے ہیں، انہوں نے پرابلمز بتائے ہیں نیب کے چیئرمین نے، کیا یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے؟ ان پروگراموں کے ذریعے ہر لحاظ سے یہ کہا گیا کہ آپ نیب کو ری انفورس کریں، اس کی کیپیسٹی کو بلڈ کریں. نہ اسے ری انفورس کیا گیا، نہ کیپیسٹی بلڈ کی گئی. خود نیب کا حالت ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہم نے لینا ہے اور اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ اس کی کیپیسٹی بلڈ کون کرے گا، یہ کس کی ذمہ داری ہے. آپ کہیں مت جائیے گا. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اور پی ٹی آئی حکومت نے جو نعرہ لگایا ہے کرپشن فری پاکستان اور احتساب کے عمل کہاں تک پہنچا ہے، اس پر آج ہم بات چیت کریں. لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل امجد شعیب صاحب، کیپیسٹی کی بات ہو رہی تھی نیب کی. آپ نے بہت سارے لوپ ہولز بھی پوائنٹ آؤٹ کیے جس میں آپ نے کہا کہ جو وکیل کھڑا کیا جاتا ہے نیب کی جانب سے وہ اتنی سکت نہیں رکھتا، اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ کیس صحیح طرح سے فائٹ کر سکے. کرپشن کے مقدمات اب بے شمار ہیں اور اس میں کسی کو دو رائے نہیں ہے کہ ملک میں اس کرپشن ہے یا نہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ کرپشن کتنی ہے اور کس پیمانے پہ ہے اور کس طرح سے یہ ملک چلایا جا رہا ہے. تو یہ کرپشن کے مقدمات منطقی انجام تک کب پہنچیں گے، ریزلٹ اورینٹڈ یہ کب بنیں گے؟ سر اس کے بارے میں لوگوں کو بڑی تشویش ہے. دیکھیے میں تھوڑا سا آپ کو ایک تو کیپیسٹی کی بات ہے، ہم کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں. کیپیسٹی بلڈنگ ٹھیک ہے کرنی چاہیے، لیکن یہاں پہ دو بہت ہی پرومیننٹ میں سمجھتا ہوں جو ایشو مجھے نظر آئے. ایک جو چودھری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ احتساب کا عمل پہلے سے شروع تھا، وہ پہلے سے نہیں شروع تھا. پاناما کا کیس آیا، اس کی بنیاد کے اوپر عمران خان عدالت میں گئے حکومت میں آنے سے پہلے، تو وہ کیس میاں نواز شریف کا چل رہا تھا. وہ واحد کیس ہے جو تھوڑا بہت کسی انجام تک پہنچا. سپریم کورٹ نے اس میں بھی رعایت کی کہ ان کو اقامہ کی بنیاد پہ جب کیا نااہل کیا تو وہ آج دن تک بہانہ بنا ہوا ہے کہ جناب اقامہ کیا، حالانکہ انہوں نے جعلی ڈاکومنٹس وہاں پہ دیں، جھوٹ بولے. وہیں پہ ان کو سپریم کورٹ کے سامنے فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس اور کاؤنٹرفیٹ ڈاکومنٹس دینے کے اوپر ان کو سزائیں ہو سکتی تھیں. اور پھر نااہلیت اگر ہوتی تو وہ دنیا کو پتہ لگتا کہ، لیکن انہوں نے بہرحال مناسب سمجھا یہی اور چیزوں پہ چھوڑ دیا جو کہ ڈاکومنٹس غلط تھی.
اب بات یہ ہے کہ نیب میں اور یا کوئی آپ لے لیں ادارے ہمارے جو تحقیقات کرتے ہیں، ایف آئی اے لے لیں، پولیس لے لیں، ان کو اوور دا پیریڈ پولیٹیسائز کیا گیا ہے. لہذا ایک بڑے آرگنائز طریقے سے سارے سسٹم کو ناکام کیا جاتا ہے. آپ پولیس کا کیا کہیں گے کہ اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن جب وفاداریاں لوکل ہیں، اور ایون جوڈیشری میں انڈکشن جو ہے وہ پولیٹیکل بیسس پہ ہوتی رہی ہے. جب آپ یہ سسٹم نہیں اپنا بدلتے کہ آپ میرٹ بیسڈ ایک سوسائٹی اپنی ڈیولپ کریں جہاں ایک آنیسٹی اور میرٹ دو آپ کے کارڈنل پوائنٹس ہوں جو آپ کو لیڈنگ گائیڈنگ آپ کی ہوں پرنسپلز، تو سوسائٹی تو ترقی کرے گی اور ایماندارانہ طریقے سے کام بھی کرے گی. اب نیب میں اگر آپ نے پچھلے 10-12 سال میں تمام اپنے لوگ بٹھا دیے ہیں تو آج وہاں پہ جب انکوائری ہوتی ہے اس میں خود لوپ ہول کو چھوڑے جاتے ہیں اور دوسری سائڈ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے عدالت میں یہ ایکسپلائٹ کرنی ہے چیز، ہم نے یہ چھوڑ دی ہے، اس میں ہم نے یہ لوپ ہول رکھا ہے، اس میں ہم نے یہ غلطی کر کے جان بوجھ کے غلطی کر کے رکھی ہے، اور دوسری سائڈ اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. چنانچہ جب عدالت میں جاتا ہے عدالت کہتا ہے کہ جی یہ لعنت ہے اس کیس کے اوپر، یہ آپ تحقیق کر کے لے کے آئے ہیں، اس میں تو یہ آپ کی خود ایک کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے. تو نیب کے اوپر شروع ہو جاتا ہے وہ قصہ. نیب اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے اس لیے کہ یہ ایک انٹینشنلی کام کیا گیا ہے. اور پھر جو وکیل کھڑا کیا جاتا ہے، کیا اس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ گیا گزرا وکیل بھی ہو تب بھی وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کے باہر ایسٹس کی ویلیو کیا ہے تو میں آپ آگے سے کہوں کہ جناب آپ گوگل کر کے دیکھ لیں. پھر تم کیس بغل میں دبا کے لے کے آئے ہو تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گوگل کر کے دیکھ لیں، آپ کے پاس کیس میں سارا کچھ دیا ہوا ہے. تو یہ انٹینشنلی جب یہ چیز آپ کرتے ہیں تو آپ ایک کرپٹ آدمی کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ وہ سسٹم کو نیچے سے لے کے اوپر تک خرید سکتا ہے، تو پھر آپ آگے تو چل نہیں سکتے نا. ایسا ہی ہے. میں میڈم کی طرف جاؤں گا. مس ناصرہ ہے، آنےسٹ کا مسئلہ ہے، اس کرپٹ آدمی کے پیسے کا مسئلہ ہے جو سسٹم کو خریدا. اور تبھی میں جس چیز پہ پریشان ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ کرپٹ آدمی آج جو میگا کرپٹ ہیں وہ اس ریاست سے زیادہ مضبوط ہیں. ٹھیک سر، میں میڈم کی طرف جاؤں گا اور پھر آپ کی طرف دوبارہ واپس آؤں گا. میڈم یہ بتائیے گا کہ آج جو جواب جمع کرایا گیا اس میں کہا گیا کہ کرپشن مقدمات پر فیصلہ 30 دن میں ممکن نہیں ہے. سپریم کورٹ کی اس سے پہلے گائیڈ لائنز آئی تھی کہ کرپشن مقدمات میں فیصلہ جلد سے جلد کیا جائے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اپروکسیمیٹلی کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا ٹائم کنزیومنگ میٹر ہے یہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو ہے جب ایبسکانڈر قرار دینا ہوتا ہے تب بھی ٹائم چاہیے، اور اس کے علاوہ گواہوں کی بیانات قلم بند کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتے ہیں. تو اپروکسیمیٹلی اس پہ کتنا ٹائم کنزیوم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نیب آرڈیننس خود کہتا ہے کہ 30 دن. اب اس میں بیل کی اجازت بھی نہیں ہے. اب اس میں آپ لوگوں کو بند کر لیتے ہیں، آپ نے پیچھے سے انویسٹیگیشن کی نہیں ہوئی. جب آپ پہلے کسی کو پکڑنے لگتے ہیں آپ اپنی انویسٹیگیشن مکمل کریں. ایف آئی اے نے کرنی ہے، جس نے کرنی ہے. جب مکمل ہو جائے، آپ کے پاس سارے شواہد ہوں، پھر آپ اس بندے پہ ہاتھ ڈالیں، پھر اس کے ساتھ جو آگے ہے آپ کیس چلائیں. اور اگر وہ 30 دن میں نہیں ہوگا تو پھر وہاں پہ وہ جو بیل نہ ہونے کا ایک ہے گنجائش، وہ تو بالکل ہی ناممکن ہے. آپ دیکھیں یہ جسٹس مقبول باقر نے کتنی اس پہ، مقبول باقر ہی ہے نا ان کا نام، کتنی ڈیمیجنگ اس پہ دی ہے اپنی ججمنٹ. یہ ساری چیزیں دیکھنے والی. پر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ کریں گے؟ بدل کے بھیس نظر آتے ہیں ہر زمانے میں. اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لا تو منا، 15 سال سے وہی لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہر حکومت کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں اور ان کو اپنی بقا اسی میں نظر آتی ہے. یہاں پہ استعفیٰ دینے کی تو کوئی رسم ہی نہیں. اگر کسی سے کام نہیں ہوتا استعفیٰ دے، گھر جائے. کوئی پبلک جو ہے اسپیس وہ ملنے کا کوئی ہے؟ آپ دیکھ لیے ہزاروں لوگ وہاں بیٹھے جو اس قابل ہی نہیں ہے، اہل ہی نہیں ہے کہ وہ پورٹ فولیو کو سنبھالے، لیکن وہ بیٹھے ہوئے. اور یہ آج نہیں آئے، یہ 15 سالوں سے وہی لوگ ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کوئی اس طریقے سے کوئی ادارہ نہیں چل سکتا. بالکل ایسے ہی 74 سال پاکستان کو ہو گئے ہیں. 74 سالوں میں ہم نے ادارہ سازی کی ہی نہیں. یہاں ہر چیز شخصیات. میڈم ناصرہ جس بات کا ذکر کریں وہ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ وہی لوگ بیٹھے ہوئے چہرے بدل دیے جاتے ہیں لیکن اس طرح سے کام نہیں ہوتا جس طرح سے آگے چلنا. دو بنیادی باتیں جو کامن آئی ہیں بالکل جنرل صاحب کی طرف سے بھی اور میڈم کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ آپ نے نہیں بدلے. خاص طور پہ یہ جو چیئرمین صاحب ہیں ان پہ ہمیں افسوس یہ ہے کہ چونکہ یہ سابق جج تھے، ریٹائرڈ جج تھے، بہت ایکسپیرینس رکھتے تھے، ان سے بار بار کہا گیا کہ جناب آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جن کی وابستگیاں کہیں اور ہیں.
انہوں نے اس کان نہیں دھرا. دوسری بات یہ ہے میں جو اسپیشلی آپ کو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اسپیشل لاز بناتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ یہ نہ کریں کہ اس کے یعنی آپ ریگولیٹ کرتے ہیں تھرو CRPC. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کو سیگمنٹ اس کے علیحدہ آپ کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف آپ لا رہے ہیں یعنی اس کو اسپیشل قانون بنا رہے ہیں, اور اسپیشل قانون جو ہے وہ صرف تعزیر کی حد تک نہیں ہوتا, اس کے طریقہ کار کو بھی آپ کو اسپیشل اسی انداز میں کرنا ہوتا ہے. اگر آپ یہ کریں گے کہ سارے کے سارے پرنسپلز اپلیکیبل ہوں گے CRPC کے, تو وہ ڈیلے کے تمام طریقے جو CRPC میں موجود ہیں اور جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کوئی فوجداری مقدمہ جو ہے وہ سال ہا سال تک کنکلیوڈ نہیں ہو سکتا, وہی طریقہ کار یہاں بھی استعمال ہوگا. لیکن ایک سوال جو سیدھا سیدھا نیب کے ذمے ہے کہ وہ اس میں باقی چھوڑ دیں, یہ تو عدالتوں کو انہوں نے سارا کہہ دیا کہ جی نہیں کر سکتے. انہیں یہ پوچھا جائے کہ آپ کے پاس 3 ٹیئرز ہیں جس میں آپ کسی کے پہلے انکوائری کرتے ہیں, پھر یعنی اس کو انویسٹیگیشن ہے, پھر اس کے بعد ریفرنس آپ. تو آپ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جناب کسی شخص کو جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی ہائپ کریٹ ہوگی فوری پکڑ لیا, اور اس کے بعد ریفرنس جو ہے آپ سے بنتا ہی نہیں ہے, کافی دیر تک نہیں بنتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا کام انہیں بھی کرنا چاہیے تھا. اور پھر کیا ضرورت ہے نیب کے چیئرمین کو کہ وہ اتنا زیادہ پولیٹیسائز ہو جائے اور بیانات دینا شروع کر دے. یہ لذت جو ہے یہ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ ہر شخص اسی میں کھو گیا ہے کہ جی مجھے ٹی وی پہ جا کے الیکٹرانک میڈیا پہ جا کے بات کرنی ہے کہ جی ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں, ہواؤں کے رخ بدل رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. سیدھا اب یہ آپ نے یہ بات کی ہے تو اس پہ میں امجد شریف صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ جو سپریم کورٹ میں جواب جمع کرایا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ عدالتوں کی جانب سے سیاسی شخصیات کے لفظ کی غلط تشریح کی جاتی ہے, اور غلط تشریح کے باعث سیاسی شخصیات کا مطلب غیر ملکی اداروں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو چیئرمین نیب کی جانب سے سر یہ اعتراض اٹھائے جانے کا کیا مقصد ہے؟ اس میں جو پیسہ آپ واپس لانا چاہتے ہیں یہ کسی انڈیویجول کو جیسے ساکھدار باہر ہے تو وہ آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں جناب ایک پولیٹیکلی ایکسپلائٹڈ آدمی ہوں یا پولیٹیکلی ایکسپوزڈ آدمی ہوں, یعنی میں پولیٹیشین ہوں, سیاست میں حصہ لے رہا ہوں اور مجھے سیاسی انتقام میرے اوپر کیا جا رہا ہے, تو وہ باہر سے اس کو واپس لانا ممکن نہیں ہوتا. ابھی یہ ساکھدار کے کیس میں یہی ہوا ہے کہ اس نے عدالت میں اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایکسپوزڈ آدمی کہا ہے, اور اس نے وہ ہر دوسرے دن ایک آدھ وہ سیاسی بیان ایک آدھ کمنٹری وہ اپنی میڈیا پہ ڈال دیتا ہے گورنمنٹ کے خلاف, تو اس سے اس کو ایک آکسیجن مل جاتی ہے تھوڑی بہت پھر عدالت کے سامنے, اور اس کو ممکن ہوا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ذہن میں ہے کہ جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو جو سیاسی کہے گا یا اس کے ساتھ کوئی لیبل لگے گا اور وہ باہر جا کے بیٹھ جائے تو اس کو واپس لانا مشکل ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. میڈم آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو نیب نے یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ عدالتیں ناکافی ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ 120 جو نئے ججز تعینات کرنے کا ہم نے کہا ہوا تھا, اگر ریٹائرڈ ججز کی بھی خدمات حاصل کر لی جائیں تو وہ ہمارا کام پورا ہو سکتا ہے, وہ زیادہ بہتر طریقہ بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ریٹائرڈ ججز کی خدمات اس حوالے سے کتنی مددگار ثابت ہوں گے؟ جی میں سمجھتی ہوں ریٹائرڈ ججز کو رکھنا بہتر ہے, ایک تو ان کا تجربہ ہے, لیکن اب میری عمر کے 80 سالہ لوگوں کو بھی تو رکھنا کوئی مناسب نہیں ہے جو ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں نا. 62 سال کا ہائی کورٹ کا ہوتا ہے, 65 سال کا سپریم کورٹ کا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو رکھے جو پائے کے ہیں, ایسے لوگوں کو تو نہ رکھے جیسے وہ ارشد ملک ہے, وہ خود آگے مشورہ دیتا ہے کہ جی آگے آپ نے کیسے چلنا. اور جس طریقے سے یہ سارا کام چل رہا ہے, اب دیکھیے ایسے لوگ بھی ہیں 4 مہینے سے وہ پابند سلاسل ہیں, ان کی ابھی تک انڈائٹمنٹ بھی نہیں ہوئی. آپ کو پتا ہے اب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ ایسی بات ہو اور پھر ان کو بیل بھی نہیں ملتی. بالکل ایسے ہی. This is not the way that things are to be proceeded. If a thing is to be done, it is to be done in the manner prescribed or it is not to be done at all. یہ تو حالات ہے, ہمارا قانون کہتا ہے. لیکن یہاں جس کی مرضی آتی ہے, جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. یہ مرضی پہ چلنے والا arbitrary law تو ہونا ہی نہیں چاہیے, ہر ایک کے لیے ایک جیسا کر.
بالکل ایسے ہی ہے. جنرل صاحب آپ سے یہ ایک سوال کروں گا, اس کے بعد مجھے بریک پہ جانا ہے. پلی بارگین کے حوالے سے جو جواب داخل ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اگر پلی بارگین کا سسٹم دوبارہ آن کر لیا جائے تو اتنے مقدمات عدالت میں آئیں گے ہی نہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر ڈیٹیل ہیئرنگ کی تھی اور اس کے بعد پلی بارگین کو پروہیبٹ کر دیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر پلی بارگین کا چیپٹر دوبارہ سے اوپن کر لیا جائے تو ملکی خزانہ بھی کسی نہ کسی حد تک بڑھ سکتا ہے اور جو یہ کیسز ہیں ان کا بوجھ بھی کم ہو سکتا ہے؟ لیکن بات ہم وہی کریں گے کہ یہ پلی بارگین کس حد تک کرنا چاہیے اور کس حد تک یہ سیٹسفائنگ ہے اور کس حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلی بارگین کے ذریعے ہم نے کوئی ایسا قوم کا مجرم نہیں چھوڑ دیا جس کی پکڑ بہت ضروری تھی. دیکھیے یہ پری بارگین میں کافی ساری مشکلات ہیں اور کہنے کو اچھا لگتا ہے کیونکہ جب یہ بنا تھا قانون تو اس وقت اس میں آرگومنٹ یہ دی گئی تھی کہ ریاست کو اپنے پیسے سے انٹرسٹ ہے, غرض ہے کہ پیسہ واپس آئے. کسی کو جیل میں ڈال دینا اتنا ہمارے لیے مفید نہیں ہے جتنا کہ پیسے کا واپس آنا ہے, لہٰذا پیسہ واپس آنا چاہیے. اب چیز یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار آگے کیا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ اپ فرنٹ وہ آدمی کچھ پیسے دیتا ہے, باقی کے یا تو وہ پوسٹ ڈیٹڈ چیکس دے دیتا ہے یا اس سے لکھوا لیا جاتا ہے کہ آپ اتنے عرصے میں 2 سال 3 سال میں باقی پیسہ واپس کریں گے. تو وہ نہ 2 سال 3 سال آتے ہیں نہ پیسہ ریکور ہوتا ہے. یہ بے شمار کیسز ہیں, ان میں سے لوگ یہاں سے کلیئر ہو کے باہر جا چکے ہیں, کئی دبئی میں سیٹلڈ ہیں اور انہوں نے باقی پیسہ نہیں دیا. ایک آدھ انسٹالمنٹ شروع کی جو اپ فرنٹ آپ نے مقرر کیا وہ اس نے دے دیا اور چلا گیا باہر. اب نیب تو اپنے حساب میں لکھ لیتا ہے کہ جی ہم نے اتنا ریکور کر لیا, جو کہ پوری اماؤنٹ یہ لکھ لیتے ہیں کہ جی یہ پلی بارگین ہو گئی, یہ اماؤنٹ آ گئی. لیکن وہ اماؤنٹ ایکچولی آپ کی ٹریجری میں نہیں گئی ہوتی, وہ صرف ایک انسٹالمنٹ جاتی ہے, باقی جو 3-4 ہیں وہ یوزلی نہیں دیتے لوگ. تو اس میں انڈیویجول کے لیے ایک چھوٹ جانے کا, تھوڑے پیسے دے کے بچ نکلنے کا ایک راستہ موجود ہے جو کہ ختم ہونا چاہیے. پلی بارگین تو صرف اسی کی ایکسیپٹ ہونی چاہیے جو آپ کو سارا کچھ اسی وقت مہیا کر دے. ایک آدمی پوری جائیداد اور پورا سارا کچھ دے کے اپنا حساب پورا کر دیتا ہے تو اس کو یہ رعایت مل گئی کہ آپ نے اس کو جیل نہیں بھرنا, تو اس کا جرم ہے. اس نے ایک مال اگر قوم کا چرایا تو پہلے تو وہ چور ہے, اس کے بعد اگر اس نے اس کو 8 سال رکھا 10 سال رکھا تو 10 سال وہ اس کا فائدہ اٹھاتا رہا, وہ بھی اس کا جرم ہے. تو ان چیزوں کے اوپر بجائے اس کو جیل ہوتی ہے, آپ نے جیل سے چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ سارا پیسہ دیتا تھا, آپ اس کو رعایت دے دیتے کہ اتنی تم 3 سال میں ریٹرن کرنا ہے یا 4 میں کرنا, اس کی وجہ سے وہ بچ نکلتا ہے. تو ہونا یہی چاہیے کہ جس کے ساتھ پلی بارگین ہو رہی ہے اگر وہ سارا کچھ اس وقت واپس کرتا ہے جو اس نے لیا ہے, جو اس کے اوپر ایلیگیشن پروو ہوئی ہیں, وہ سارا دے دے تو بالکل آپ اس کو بے شک چھوڑ دیں. لیکن اگر وہ پیسہ ریٹرن نہیں کرتا تو پھر ریکوری آپ اپنے طریقے سے کریں, جو پوسٹ ریکوری ہوگی وہ کرنی ہوگی, ساتھ اس کو جیل بھی دیں. ٹھیک ہو گیا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے ہم نے, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. کچھ اور معاملات ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پروگرام وائنڈ اپ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور پی ٹی آئی نے احتساب کا جو نعرہ لگایا تھا اور کرپشن فری پاکستان کا نعرہ لگایا تھا اس پر بات ہو رہی تھی. بریک پہ جانے سے پہلے ہم پلی بارگین کے حوالے سے بات کر رہے تھے. عارف چودھری صاحب, پلی بارگین کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ قانون ہونا چاہیے پلی بارگین کا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریٹائرڈ ججز کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے کہ میرے ان پٹ لازمی لیں, اس میں آپ کی کیا ان پٹ ہے؟ ریٹائرڈ ججز کی ری امپلائمنٹ کے بارے میں بہت زیادہ یعنی فیصلے آئے, اور نہ صرف ریٹائرڈ ججز بلکہ باقی لوگ جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کے کو ری امپلائی کرنے کو سپریم کورٹ نے انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا. میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم ریٹائرڈ ججز کی ری امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں اس وقت ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ نئے ججز جو ہیں ان کو ہمیں میرٹ پہ لانا چاہیے, یعنی بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو پہلے موجود ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جتنا پرانا لوگوں کا تجربہ ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں, انہیں زیادہ تر وہ بھیگ جاتے ہیں, یعنی اس میں ویٹ ہو جاتے ہیں, اور یہ جو کرپشن والا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے. جبکہ نئے نئے لوگ بڑے جذبے کے ساتھ, بڑی ہمت کے ساتھ جہاد سمجھ کے وہ کام کرتے ہیں. ہمیں میرٹ کو اپنا یعنی سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلی اور آخری بات جو ہے وہ میرٹ ہونی چاہیے, اور میرٹ پہ آپ ججز رکھیں اور ان کی تعداد پوری کریں ججز کو, اور انہیں پوری کیپیسٹی ان کی بلڈ کریں. اور کیپیسٹی کے لیے یہ ہے
کہ ان کے پاس پراپر اسٹینو، پراپر جگہ، یہ نہ ہو کہ جس طرح اسلام آباد میں آپ کی یعنی کورٹس جو ہے وہ باتھ روموں میں بنی ہوئی ہے، نہ اسٹینو ہے، نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ وکلاء کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی آپ ریٹائرڈ ججز کی تجویز کو بالکل نہ، میں بالکل اس کی حمایت نہیں کرتا، میں تو یہ گزارش کروں گا کہ آپ نئے ججز کو پوری یعنی صلاحیتوں والے جج جو ہے انہیں میرٹ پہ رکھیں۔ اور دوسری بات یہ جو آپ نے کی ہے اس کے بارے میں، پلی بارگین کے بارے میں، پلی بارگین کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں جہاں ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ سٹیٹس یہ سمجھتی ہیں کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ ایک بڑا لیبوریس اور بڑا کمبرسم عمل ہے، اور اس میں ایکسپینسو بھی ہے، بہت پیسہ ان کا خرچ ہوتا ہے، گواہوں کو پیش کرنا، پروسیکیوٹرز کو پیسے دینا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں فائدہ جو ہے اسٹیٹ کو ہے، لیکن جو شخص یعنی پری بارگین کرتا ہے وہ اپنا کچھ فائدہ اسے مل جاتا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سزا سے بچ جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں سزا تھوڑی سی ملتی ہے لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ بارگین کی جاتی۔ پاکستان میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ پلی بارگین کے علاوہ یہ ساری لیٹیگیشن جو اور اس طرح کی پروسیکیوشن جو ہے وہ بے معنی ہے، چونکہ جب تک آپ کے پاس پیسہ واپس نہیں آتا، آپ کا خزانہ نہیں بھرتا، آپ کو فائدہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے کورٹ بالکل اسی طرح جس طرح آربیٹریشن کا ایوارڈ جو ہے اسے رول آف دی کورٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے پوری طرح وہ کیس عدالت کے سامنے آتا ہے اگرچہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی رول آف کورٹ والی پالیسی اختیار کی جائے کہ اگر کسی شخص نے پلی بارگین کرنی ہے تو وہ پلی بارگین سارے حالات میں آئے پیش ہو عدالت کے سامنے، اور عدالت اس پہ دونوں فریقین کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ کیا یہ جو ہے یہ اپروپریٹ ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے پلی بارگین کا وہ اس میں یعنی اسٹیٹ کو فائدہ ہوا ہے یا ساری کی ساری چیز جو ہے وہ آپ نے ملزم کو فائدہ پہنچا دیا۔ میڈم ناصرہ، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ چیئرمین نیب نے شکایت کی ہے کہ احتساب عدالتیں جو ضمانت کا ایشو ہے، ضمانت کے معاملات ہیں، اس پہ سپریم کورٹ کے وضع کردہ جو اصول ہیں ان کی پابندی نہیں کرتی ہیں، تو ایسا کیوں نہیں کرتی ہیں احتساب عدالتیں؟ سپریم کورٹ نے بڑی زبردست ججمنٹ دی ہوئی ہے اس حوالے سے اور بڑے اصول لیٹ ڈاؤن کر کے دیے ہوئے ہیں، تو احتساب عدالتوں میں وہ پراپرلی فالو کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی، یہاں کون سا کام ہے جو اصول کے مطابق ہوتا ہے؟ ابھی تو کنٹیمپٹ لگانے لگے تھے لوگوں پہ کہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو فالو نہیں کرتے۔ من مانی کا یہاں ایک رواج بن گیا، لیکن میں یہ پلی بارگین کی بات ان کی فالو کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پلی بارگین جو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، لندن جیسے ممالک میں بھی پلی بارگین کی گنجائش ہے، اس لیے کہ جو یہ عدالتیں ہیں نا اکاؤنٹیبلٹی، ان کے پاس اتنی ایبلٹی ہی نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے پیسوں کا یہ جانچ پڑتال کریں کہ کہاں سے آنے ہیں۔ لیکن یہ بالکل صحیح انہوں نے فرمایا، یہ اپ فرنٹ وہ پیسے لیں۔ دوسری بات انہوں نے یہاں پہ پلی بارگین میں یہ رکھی ہوئی ہے کہ جو نیب کے ہیں نا ملازمین، ان کو ان میں حصہ ملے گا۔ بھئی نہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی، نہ انہوں نے کچھ کیا، پیسے تو لوگوں نے خود دے دیے، ان کا حصہ کس لیے آیا؟ یہ بات جو ہے نا یہ بالکل درست نہیں، لیکن پلی بارگین کی گنجائش اس لیے ہونی چاہیے، اس سے ہم پیسے ریکور تو کر لیں گے، چلیے آدھے ہی ریکور ہوئے تو صحیح، اور یہ دنیا میں اور جگہوں میں بھی یہ قوانین کا حصہ ہے، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جنرل امجد شعیب صاحب، ڈیلینگ ٹیکٹکس بڑی یوز کی جاتی ہیں، اب کرپشن کے مقدمات کی بات ہو رہی ہے اور ٹاپک بھی ہم نے یہی رکھا ہے، تو اگر احتساب عدالت کو دیکھیں، چھوٹی عدالتوں کو دیکھیں، سپریم کورٹ کے آتے آتے تک ایک تو مقدمہ کافی طویل ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے، اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی۔ دوسری بات یہ ہے ملزمان کی، جیسے آپ نے رانا ثناء اللہ کے کیس کی بات کی، دیگر کیسز اور ہیں، خود نواز شریف کے ریفرنسز کا معاملہ ہے، تو اس میں آج کیا متفرق درخواست آ جاتی ہے کہ یا پھر یہ آ جاتی ہے کہ آج وکیل صاحب نہیں پیش ہو سکتے، آج فلاں ڈاکومنٹ کمپلیٹ نہیں ہے، روزانہ کی بنیاد پر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرتا ہوں اور دوسری ماتحت عدالتوں میں بھی جاتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جاتے ہیں، تو یہ معاملات تو روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان معاملات کا حل کیا ہے؟ جسٹس آصف سعید کھوسہ جب تھے تو انہوں نے بڑے اس پہ ایک تو برہمی کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ کسی وکیل کو ہم جو ہے التوا کی درخواست پہ ہم اس پر کوئی حکم نہیں دیں گے، نہ یہ کہیں گے کہ التوا ملے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر جج کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، اب جسٹس گلزار بھی بڑی تیزی کے ساتھ مقدمات کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن ملزمان کی جانب سے اور ان کے جو وکلاء کی جانب سے جو یہ متفرق درخواستوں کا سلسلہ ہے، اس نے اس احتساب کے عمل کو بڑا متاثر کیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف
آپ یہ دیکھیے کہ جس کے اوپر مقدمہ ہے اس کا بھی ایک رائٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے فیئر ٹرائل ملنا چاہیے اور صفائی کا پورا موقع ملنا چاہیے، لہذا وہ جا کے ایک اچھا وکیل کرتا ہے جس کی اپنا بھی عدالت کے اوپر بھی اس کا کچھ امپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ پرانا مشہور وکیل ہے، بڑا وکیل ہے، عدالت اس کو عزت دیتی ہے، اور جب وہ مل کے اس کے ساتھ ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کرتا ہے اور یہ کہانیاں بناتا ہے کہ جناب فلاں اویلیبل نہیں اور فلاں بھی کرنا ہے، تو وہ اس چکر میں کام لمبا ہونا شروع ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے کیس کو اگر آپ نے مانیٹر کیا تو آپ دیکھیے کہ خواجہ حارث اس کو کس طرح ڈیلے کرواتے رہے، وہ بڑا لمبا کیس چلا، تو یہ سپریم کورٹ سے کئی دفعہ ان کو ایکسٹینشن لینی پڑی۔ اب یہ جو کور ہے کہ جناب ایک جس کے اوپر الزام ہے ملزم، اس کے رائٹس ہیں اور اس نے فیئر ٹرائل کا کور، بالکل یہ اس کے رائٹس جو ہیں اس کا مسئلہ آ جاتا ہے، ورنہ تو بڑی سیدھی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم مقرر ہے، اگر آپ کو ٹائم ایک قانون کی وجہ سے آپ کو ٹائم اتنا ہی دیا گیا ہے تو اس میں کیس مکمل ہونا چاہیے، لیکن یہ ایسے مسائل ہیں جو کہ آتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ڈیلیز جو ہے نا، یہ اس کو بھی ایک لمٹ تک کسی کو قبول کرنا چاہیے۔ ججز کو یہ چاہیے کہ وہ اس میں بھی فرق کریں، ہر چیز کے اوپر دوسرے کی پلی مان لینا، جو ڈیفینڈ کر رہا ہے اس کی پلی مان لینا وہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ unnecessary ڈیلے کروائی جا رہی ہے تو ادھر پھر he should put his foot down، وہ ہوتا نہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا بہت جج صاحب کو ہی اپنی ڈسکریشن یوز کرنی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا۔ ناظرین، آج ہم نے کرپشن فری پاکستان کے حوالے سے بات کی کیونکہ 2 سال مکمل ہو گئے ہیں، 25 جولائی کا دن آ گیا ہے الیکشن کو ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ احتساب کا جو نعرہ تھا جو پی ٹی آئی نے اپنی دور اقتدار میں آنے سے پہلے لگایا تھا، اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے۔ آپ نے یہ ڈسکشن سنی، ہمارے پینلسٹ اس بات پر متفق ضرور ہیں کہ احتساب کا عمل کہیں نہ کہیں لازمی شروع ہوا ہے، لیکن اسے منطقی انجام تک پہنچانا اور فری اینڈ فیئر ٹرائل جسے کہا جاتا ہے اس کا حق دیا جانا، اور پھر ان تمام چیزوں کو لے کر چلنا اور اسے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچانا اس حکومت کا کام ہے، کیونکہ یہ نعرہ انہی کی جانب سے لگایا گیا ہے۔ قمبر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔